अस्सलामु अलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉवेल्स एडिक्शन। रीडर्स, आपको बताना था कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में लास्ट पार्ट में भी लिंक दिया था अपने सेकंड चैनल नॉवेल्स एडिक्शन का ही। मैं आपको बताना चाहती थी इस चैनल पर थोड़ा सा मसला आ गया था जिसकी वजह से मैं इस पर नॉवेल्स अपलोड नहीं कर सकी, इसलिए मैंने अपना दूसरा चैनल ओपन किया था, लेकिन आप उस तक नहीं पहुंच सके और ना मैं आपको बता सकी। सो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में उसका लिंक देखें और उसको सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। और आयत और आलम शाह वाली जो स्टोरी थी उसका सेकंड पार्ट इंशाल्लाह उसी चैनल पर मैं अपने सेकंड चैनल नॉवेल्स एडिक्शन पर अपलोड करूँगी। सो प्लीज़ कनेक्ट रहिए और उस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिए। दैन चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। ये जो आंसू है मेरी पलकों पे पानी जैसे, उसकी आंखों से उबरते तो सितारे होते। तुम यूँ रोज़ रोज़ अपनी दोस्त के साथ जाती हो, अब्बा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वाइट शलवार कमीज़ पहने वो तकरीबन 25 का हूबरू मर्द लग रहा था। मुनासिब नैन नकूश, मुनासिब कद काट, मगर बाकियों की निस्बत उसकी रंगत गंदमी थी, मगर उस पर जचती थी। छोटी सी आँखें और शेव। वो इर्तिसाम सुल्तान था जो अपने साथ चलती अपने से 2 साल छोटी बहन को देखते हुए बोला। नहायत संजीदगी, लबो लहजा। पहले तो वो नरम को इंसाफ इंसान था, मगर पिछले कुछ वक्त से जैसे ज़ात में तलही पैदा हो चुकी थी। मगर महिरा के लिए वो अलग ही इर्तिसाम होता। महिरा जो सुर्ख रंग की पटियाला शलवार के साथ गोल कमीज़ पहने, अपने लंबे बालों की चुटियाँ बनाए, हारिस पठानी नैन नकूश और सुरह सफ़ेद रंग की मालिक महिरा खान ने रुख मोड़ कर बाइक को देखा और फिर हंसती थी। दिल फरेब सी हंसी लोगों पर बिखरती उसे और दिलकश बना चुकी थी। स्याह छोटी आंखें और छोटी हुई जो चमक से भरपूर थी। इर्तिसाम ने खुफकी से उसे हंसते हुए देखा। वो खुद भी नहीं चाहता था कि वो रोज़ रोज़ रमला से मिलने हवेली जाए, मगर वो हमेशा ज़िद करके उसे साथ ले आती थी। वो अपने ख़ानदान की एक खूबसूरत और बाहिम्मत लड़की थी, मगर उसके बावजूद उसके बाप को प्यार ज़्यादा बेटे से ही था और यकीन भी। मगर उसे फ़र्क ना पड़ा। उसके लिए यही काफ़ी था कि उसके माँ बाप और भाई उसके साथ थे। यही 3 लोग उसकी दुनिया थे। इसके लिए सब थे जिनके लिए वो जीती थी। अच्छा ना, आप शायद साथ आए हैं ना, उन्हें ज़्यादा फ़िक्र नहीं होगी। और फिर कब रोज़ आती हूँ? आज पूरे हफ्ते बाद तो आई हूँ। झुककर गुलाबी रंग के फूल को तोड़ते वो उसे देखते बेफिक्री से बोली। स्याह बालों की चंद लिट्टें चेहरे को बेबाकी से छू रही थी। इर्तिसाम ने उससे नज़र हटाकर नज़दीक आती उस ऊंची शानदार हवेली को देखा था और फिर रुक गया। यहाँ से आगे तुम जाओ, मैं देख रहा हूँ तुम्हें, वो काफ़ी संजीदगी से बोला। तो महिरा ने चौंक कर उसे देखा था। मगर आगे क्यों नहीं? हमेशा तो आते हैं। नाजुक फूल को बेध्यानी में मसल कर फेंकते वो मशकूक निगाहों से उसे देखते हुए बोली। तो इर्तिसाम ने एक बार फिर हवेली को देखा था। तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। वैसे एक बात पूछूं? वो शरीर निगाहों से उसे देखते कदरे राजदारी से बोली थी। इर्तिसाम ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसे देखा था। दोनों बाजू कमर पर बांध रखे थे। बाल अब हवा के बायस बिखरते माथे पर आ रहे थे, मगर उसने ध्यान नहीं दिया। आप रमला को पसंद करते हैं ना? और इर्तिसाम के दिल की धड़कन जैसे कुछ पल थम गई और फिर पूरी शिद्दत से दिल धड़कने लगा था। वो हरगिज़ भी उससे ऐसी बात की तवक्को नहीं कर रहा था। ये क्या, मुझे क्यों पसंद? कुछ दूर होते वो बेवजह इधर उधर देखते बेरब्त सा बोला था। उसे यकीन नहीं था कि उसके दिल में छुपा राज कोई जान पाएगा। वो राज जो वो खुद से भी छुपा कर रखे हुए था। उसे खौफ आया। क्या वो पोशीदा राज अब उसके चेहरे पर अया होने लगा था? क्या उसका चेहरा देखकर कोई भी अंदाज़ा लगा सकता था? हा हा, ओफ। अच्छा, वैसे मुझे भी पसंद है, मगर वो कहाँ, हम कहाँ? पहले खुशी से बोलती।
آخر میں اس کا لہجہ اداس ہوا۔ سیاہ پرکشش آنکھوں کی چمک مدھم پڑ گئی جو ابتسام سے دیکھی نہ گئی۔ تم اداس نہ ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ دھوپ میں کھڑی ہو، بیمار پڑ سکتی ہو۔ ایک بار پھر وہ سنجیدگی سے بولا۔ البتہ دل میں کوئی درد سا اٹھا تھا۔ یہی تو سچائی تھی جو اس کا سکون غارت کر گئی تھی۔ رملہ کو بہت کم دیکھا، مگر ایسا لگتا کہ اس کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں تھا۔ وہ معصوم پاکیزہ سی لڑکی کب دل میں گھر کر گئی کچھ پتہ ہی نہیں چلا، مگر جب احساس ہوا تو اور بھی کئی باتوں کا احساس ہوا تھا۔ اچھا، ویسے اگر ایسا ہے تو چھوڑ دیں ایسا سوچنا۔ محبت کو اولین دنوں میں مار دیا جائے تو ناسور نہیں بن سکتی۔ دیکھنا، آپ کو رملہ سے بھی اچھی لڑکی ملے گی۔ محبت سے اسے دیکھتے ہوئے کہتے وہ حویلی کی جانب بڑھ چکی تھی۔ ابتسام اسے جاتا دیکھتا رہا۔ وہ کہنا چاہتا تھا اسے اس سے اچھا یا اس جیسا نہیں، بلکہ وہی چاہیے تھی، مگر کہہ نہ سکا اور لوٹ گیا تھا۔ یہ جو ہم لوگ ہیں، احساس میں جلتے ہوئے لوگ، ہم زمیں ذات نہ ہوتے تو ستارے ہوتے۔ تم کو انکار کی حد مار گئی واحد، ہر بھنور سے نہ الجھتے تو کنارے ہوتے۔ آج تو اس کی خیر نہیں، ایک بار ملنے نہیں۔ حویلی میں آتے ہی خود سے بڑبڑاتے۔ وہ تیزی سے اندر جا رہی تھی کہ ایک دم سامنے سے آتے حازم سرحان سے ٹکرائی۔ ایک پل کے لیے تو دماغ جیسے ہل گیا۔ دایاں ہاتھ بے ساختہ اس کے کندھے پر رکھا اور دوسرا ماتھے پر۔ حازم جو زیاد کے ساتھ جرگے میں جانے کے لیے نکل رہا تھا، اس اچانک ہوئے عمل کو کچھ سمجھ ہی نہ آیا۔ جبھی اس کو بازو سے پکڑتے سہارا دیا۔ جس چہرے پر کچھ دیر پہلے سرد مہری چھائی ہوئی تھی، ایک دم نرمی میں بدل گئی اور نگاہیں اس کے دلکش چہرے کو چھونے لگی تھیں۔ سوری، وہ میں نے دیکھا نہیں آپ کو۔ حواس بحال ہوئے اور جب چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا تو جان لبوں کو آئی۔ وہ ویسے ہی حازم سے کافی ڈرتی تھی، اب اس کو ایک دم اتنا قریب دیکھ کر بمشکل بول پائی اور کچھ قدم دور ہوئی تھی۔ سرخ ہوتا چہرہ اور چہرے پر جھولتی لٹیں۔ حازم نے گہرا سانس لیا تھا، سگار تھامے ہاتھ نیچے کر دیا تھا۔ کوئی بات نہیں، دیکھ کر چلا کرو، تھوڑا اور بچی نہیں ہو جو یوں اچھلتی رہتی ہو۔ اور جاؤ اندر اب۔ سیاہ گاگلز کو آنکھوں کی زینت بنائے وہ بنا اسے دیکھے سنجیدگی سے بولا تھا۔ مہیرہ بنا بل کی دیری کیے تیزی سے اندر کی جانب بھاگی۔ دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ تم مہیرہ کو پسند کرتے ہو۔ زیاد جو کب سے حازم کو دیکھ رہا تھا، مہیرہ کے جاتے ہی اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے قدرے شوخی سے کہا تو حازم نے چونک کر اسے دیکھا۔ میں اور اسے۔ وہ مڑا نہیں، مگر سگار تھامے ہاتھوں کی انگلیوں سے اس جانب اشارہ کیا جہاں سے ابھی وہ گزری تھی۔ اسے پسند کر بھی سکتا ہوں، میں کہاں اور وہ کہاں؟ اس کے لہجے میں بلا کا غرور تھا، مگر نگاہیں کوئی اور داستان سنانے کی چاہ رکھتی تھیں۔ وہ تو چلی گئی، مگر خوشبو رہ گئی تھی۔ ہاں، کیونکہ تمہارے لہجے یا آنکھوں میں اس کے لیے نفرت نہیں محسوس ہوتی مجھے، جبکہ تم تو ہر دوسرے شخص کو ناپسند کرتے ہو۔ زیاد اب بھی پریقین تھا۔ اب کہ حازم جدیال نے رخ موڑا اور سرخ آنچل کو حویلی کے اندر جاتے دیکھا، صرف کچھ پل کے لیے۔ مجھے اس سے نفرت نہیں ہے اور نہ کبھی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ لڑکی صرف محبت کے لیے بنائی گئی ہے، اس سے نفرت کرنا ناممکن ہے۔ سگار کو لبوں کے درمیان رکھے وہ کھوئے کھوئے لہجے میں بولا۔ حازم جدیال کو یقین تھا کہ اسے مہیرہ خان سے نفرت ہو ہی نہیں سکتی۔ وہ لڑکی فقط چاہنے کے لیے عرش سے فرش پر اتاری گئی تھی، مگر وہ بہت جلد غلط ثابت ہونے والا تھا۔ سورج کا زور اب ختم ہو رہا تھا اور شام کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے، مگر معمول سے ہٹ کر آج یہاں کافی رش تھا۔
بڑی بڑی گاڑیاں اور ان کے پاس گن تھامے بندے جن کے لباس سیاہ رنگ کے تھے۔ باقی کے لوگ بھی افراتفری کے عالم میں ادھر ادھر چل رہے تھے۔ ایسے میں قدرے دور قرآن پڑھنے کی آواز گونج رہی تھی۔ اور تم سب کو سنائی نہیں دیتا؟ وہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے اور تم لوگ باتیں کر رہے ہیں، گلزار نے کافی اونچی آواز میں کہا۔ تو ایک پل میں سب خاموش ہو گئے تھے۔ گلزار خان حازم سرحان کا خاص بندہ تھا۔ گھنگریالے بالوں جو کندھوں سے ذرا اوپر تک آتے کھلے رہتے تھے اور چہرے پر ہمہ وقت سنجیدگی رہتی تھی۔ ایک نظر سب لوگوں پر ڈال کر وہ واپس جرگے والی جگہ چلا گیا جہاں اس وقت گاؤں کے بڑے لوگ موجود تھے جنہوں نے فیصلہ کرنا تھا۔ گول دائرے کی صورت میں چارپائیاں بچھائی گئی تھیں جن پر لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ درمیان میں سر جھکا کر کھڑا وہ لڑکا کچھ گھبرایا ہوا تھا۔ سامر میر نے اسپاٹ نگاہوں سے اسے دیکھ کر چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ غصے کے باعث رنگت شدید سرخ ہو رہی تھی۔ اس سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا مگر وہ دیکھنا بھی چاہتا تھا۔ جبھی خاموشی سے بیٹھا رہا، سہتا رہا۔ اس سے کچھ فاصلے پر سفید شلوار قمیص میں ملبوس، چہرے پر سنجیدگی سجائے حازم سرحان بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے لیے یہ سب پرانا تھا، وہ سب ان سب کا عادی تھا، اسے فرق نہ پڑتا تھا۔ وہ بس فیصلے کا منتظر تھا، پھر اسے شہر جانا تھا۔ واحد سدیال اور شاہد جدیال باقی پنچایت کے سرداروں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس جانب کافی خاموشی تھی۔ بس قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی جو رفتہ رفتہ کم ہو رہی تھی۔ جو آگ صبح جلائی گئی تھی وہ اب کوئلوں میں بدل گئی تھی، مگر اس کی تپش اتنی تھی کہ برداشت سے باہر ہو رہی تھی۔ جنید داد، تمہارے پاس اب بھی وقت ہے۔ تم اگر مان لیتے ہو اپنا گناہ تو تم ان کوئلوں پر چلنے سے بچ سکتے ہو اور پھر تمہیں بھی شریعت کے حساب سے سزا ملے گی۔ لیکن اگر اس آگ پانی کے فیصلے نے تمہیں گناہ گار ٹھہرا دیا تو تمہیں اس کی تکلیف الگ اور شریعت کے حساب سے ملی سزا کی تکلیف الگ اٹھانی پڑے گی۔ بولو کیا فیصلہ ہے تمہارا؟ واحد سدیال نے درمیان میں کھڑے جنید کو دیکھتے ہوئے اونچی آواز میں کہا تھا، جس پر الزام تھا کہ اس نے اپنی چچا کی بیٹی کو ہراس کرنے کی کوشش کی ہے۔ جنید نے حلق ترک کرتے پہلے ان سب کو، پھر رخ موڑ کر اپنے خاندان والوں کو دیکھا جو کھڈے کی دوسری جانب کھڑے تھے۔ رسم کے مطابق نہیں، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا اور میں یہ بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ وہ کافی گھبرایا ہوا تھا۔ باقی سب بھی اس کو دیکھ رہے تھے، جبکہ جنید کے چچا اور باقی لوگ نفرت و شدید غصے میں تھے۔ یقیناً وہ ایک جگہ سے بچتا اور دوسری جگہ پھنس جانا تھا۔ اسے یاد آ رہا تھا کیسے اس نے اس لڑکی کو ہراس کرنے کی کوشش کی تھی، مگر اب خوف تھا کہ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ اس نے ہی کیا میری بچی کو پامال۔ اگر اسے سزا نہ دی گئی یا جرگے میں اس کے خلاف فیصلہ نہ سنایا گیا تو میں اسی وقت اس کا قتل کر دوں گا۔ یونس خان چلایا تھا۔ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ اس کو مار دے جس نے اس کی بچی کی معصومیت چھینی تھی۔ سامر کبھی جاواد کو تو کبھی یونس خان کو دیکھتا۔ یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ کون سچا تھا کون جھوٹا، جبکہ حازم نے سرد نگاہوں سے جاواد کو دیکھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ جھوٹ کہہ رہا ہے کیونکہ یہ بے گناہ ہوتا۔ وہ چربیلی کی رسم سے نہ ڈرتا کیونکہ آگ پانی کا یہ انصاف ہمیشہ ہی انصاف کرتا تھا۔ چونکہ جواد ڈر رہا تھا، اسی لیے وہاں بیٹھے کئی لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ وہ گناہ گار تھا۔ نہیں سائیں، میں نے کوئی گناہ نہیں۔ گلزار! اسے نظر انداز کرتے شاہد جدیال نے گلزار کو پکارا تو پل میں اٹھتا ان کے سامنے حاضر ہوا تھا۔ باقی سب بھی انہی کو دیکھ رہے تھے۔ ماحول میں عجیب گھٹن چھا گئی تھی۔ سامر نے ہاتھوں کی مٹھی بناتے تھوڑی کے نیچے رکھتے شاہد جدیال کو دیکھا۔ سیاہ بال ماتھے پر بکھرے تھے
اور سفید کاٹن کی شلوار قمیص پر اور سلوٹیں پڑ گئی تھیں، مگر وہ بس فیصلے کا منتظر تھا۔ اگر جنید گناہ گار نہ ہوتا تو وہ اس کے لیے لڑتا، اسے کبھی ان کوئلوں پر چلنے نہ دیتا، مگر اگر وہ گناہ گار ایک زانی ہوتا تو شاید وہ اس کا قتل اپنے ہاتھوں سے کر دیتا۔ یہ پہلا اور آخری گناہ تھا اس کی نظر میں، جس کی سزا انتہائی ضروری اور انتہائی بری ہونی چاہیے تاکہ کوئی دوسرا ایسی غلطی کے بارے میں سوچ بھی نہ سکتا۔ اس کو لے کر چلو، اتنا وقت برباد ہو رہا ہے، شاہد جدیال قدرے سلگتے ہوئے لہجے میں بولے تو سب ایک ساتھ کھڑے ہو گئے تھے۔ جواد نے حل ترک کرتے سب کو دیکھا اور پھر جلتے انگاروں کو۔ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ جب بھی وہ گلزار اور دوسرے کچھ لوگوں کے سنگ چلتے، اس کھڈے کی جانب گیا جو کوئلوں سے بھرا ہوا تھا۔ سامر حاصل، شاہد جدیال اور واحد سدیال کچھ اور زمینداروں کی سنگت میں چل رہے تھے۔ ان میں سے کئی کو یقین تھا کہ جنید گناہ گار تھا، چونکہ وہ اپنا گناہ مان نہیں رہا تھا۔ جب بھی چربیلی کرنا لازم تھی۔ چربیلی یا آس پانی کا انصاف جبراً نہیں ہوتا تھا، ملزم اگر راضی ہوتا جب ہی یہ رسم کی جاتی تھی۔ دوسری صورت میں اس کے خلاف ایک مرد یا دو عورتوں کی گواہی ملتی تو اسے شریعت کے حساب سے سزا سنا دی جاتی تھی۔ جنید کے کیس میں گواہ تھے مگر وہ ہنوز انکاری تھا۔ امید کرتی ہوں یہ ناول آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا اور میں اپنے چینل پر واپس آ گئی ہوں۔ اوکے، اللہ حافظ۔